अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाबों की ताबीर। ख्वाब में कुरान की सूरतों को पढ़ने की ताबीर और उसका बयान। सूरह फातिहा। जिसने सूरह फातिहा को पूरा या कुछ ख्वाब में पढ़ा तो इसकी ताबीर यह है कि वो ऐसी दुआएं करेगा जो कबूल होंगी और ऐसा फ़ायदा हासिल करेगा जिससे उसको मुसर्रत होगी, खुशी होगी। और ये भी कहा जाता है कि इसकी ताबीर यह है कि इसका पढ़ने वाला 7 औरतों से निकाह करेगा जो मुतफर्रिक जगह की होंगी और वो मुस्तजाबुद दावा होगा। और इसकी दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि आप हर दुआ के पहले और बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी पढ़ा करते थे। सूरह बकरा। जिसने इसको ख्वाब में पूरा पढ़ा या कुछ पढ़ा, ख्वा एक हरुफ ही क्यों ना हो, या उस पर किसी ने पढ़ा, तो इसकी ताबीर यह है कि उसकी उम्र ज्यादा होगी और दीन में सलाहियत होगी। और कभी इसकी ताबीर ये भी होती है कि इसका पढ़ने वाला एक जगह से दूसरी जगह में मुंतकिल होगा जहां उसको इज्जत व बुजुर्गी हासिल होगी। और ये ताबीर भी कही जाती है कि अगर वो काजी होगा तो उसकी मुद्दत करीब हो गई, और अगर आलिम होगा तो उसकी उम्र तवील होगी और हालत अच्छी होगी। सूरह आल इमरान। अगर किसी ने ख्वाब में इस सूरह की तिलावत पूरी या कुछ की तो इसकी ताबीर यह है कि खानदान में वो बदनसीब रहेगा और बुढ़ापे में खूब रिज़्क पाएगा और बहुत सफर करने वाला होगा। सूरह निसा। जिसने ख्वाब में इस सूरह की तिलावत की, इसकी ताबीर यह है कि उसकी आखिरी उम्र में उसके एक खूबसूरत औरत होगी जो उसके साथ अच्छा बर्ताव न रखेगी और कवी हुज्जत वाला और फसाहत में और बोलने में बहुत कवी होगा। सूरह मायदा। जिसने ख्वाब में इसकी तिलावत की तो इसकी ताबीर यह है कि वो खिलाने पिलाने में करीमुन नफ्स से होगा मगर एक जालिम कौम से उसको मुसीबत पहुंचेगी। सूरह अनाम। जिसने ख्वाब में इसकी तिलावत की उसकी ताबीर यह है कि वो दीन की हिफाजत की तरफ मुतवज्जा होगा और उसको अच्छा रिस्क मिलेगा। सूरह अराफ। जो शख्स ख्वाब में इस सूरह की तिलावत करेगा उसकी ताबीर यह है कि उसका पढ़ने वाला हर इल्म से फ़ायदा उठाएगा और बहुत मुमकिन है कि गुर्बत में मरे। सूरह अनफाल। जो शख्स इसको ख्वाब में पढ़ेगा इसकी ताबीर यह है कि उसको इज्जत व कामयाबी का ताज मिलेगा और वो अपने दीन में सलामत रहेगा। सूरह तौबा। जो शख्स ख्वाब में इसकी तिलावत करे उसकी ताबीर यह है कि वो सालिहीन से दोस्ती रखेगा। सूरह यूनुस। जो शख्स ख्वाब में इसकी तिलावत करे पूरी या कुछ तो इसकी ताबीर यह है कि उसके माल पर कुछ आफत आएंगी। और बाज ये कहते हैं कि इसकी ताबीर यह है कि उसका पढ़ने वाला खुशखबरी देने और भलाई करने में मुस्ताद रहेगा। सूरह हूद। जो शख्स इसको ख्वाब में पढ़े तो इसकी ताबीर यह है कि उसके दुश्मन बहुत होंगे और मुसाफरत को तरजीह देगा। सूरह यूसुफ। जो शख्स इसको ख्वाब में पढ़े तो इसकी ताबीर यह है कि उसके घर वाले उसके दुश्मन होंगे और मुसाफरत में फायदा पाएगा। सूरह रात। जो शख्स ख्वाब में इसकी तिलावत करे उसको मोहताजी मिलती रहेगी और एक कौल यह है कि उसकी वफात करीब होगी। सूरह इब्राहिम। जो शख्स ख्वाब में इस सूरह की तिलावत करे तो इसकी ताबीर यह है कि वो तौबा करने वालों और तस्बीह करने वालों में से होगा। सूरह हिज्र। जिसने ख्वाब में इस सूरह की तिलावत की उसकी ताबीर यह है कि वो अपने खानदान में महफूज रहेगा और मिस्कीन रहेगा। और अगर उसका पढ़ने वाला बादशाह हो तो इसकी ताबीर यह है कि उसकी मुद्दत करीब होगी। अगर काजी है तो इसकी ताबीर यह है कि उसकी सीरत अच्छी होगी। और अगर ताजिर है तो इसकी ताबीर यह है कि वो खानदान वालों पर फजीलत हासिल करेगा। और अगर आलिम है तो इसकी ताबीर यह है कि उसका इज्जत की हालत में इंतकाल होगा। सूरह नहल। अगर किसी ने ख्वाब में इसकी तिलावत की तो इसकी ताबीर यह है कि वो रिज़्क अच्छा पाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबों में से होगा अगरचे उनकी सोहबत में न रहा हो। सूरह इसरा। सूरह इसरा या सूरह बनी इसराइल एक ही है। जिसने ख्वाब में इसकी तिलावत की तो इसकी ताबीर यह है कि उस पर बादशाह जुल्म करेगा। और ये ताबीर भी हो सकती है कि वो एक कौम के मक्र से महफूज रहेगा और वो एक फितना से डरता रहेगा हालांकि वो उससे बरी होगा, यानी वो फितने में मुब्तला न होगा। सूरह कहफ। जिसने ख्वाब में इसकी तिलावत की तो इसकी ताबीर यह है कि उसकी उम्र दराज होगी और उसकी हालत दुरुस्त होगी और जिस कौम से पनाह हासिल करेगा उनसे फायदा उठाएगा। सूरह मरियम। जिसने इसको ख्वाब में पढ़ा इसकी ताबीर यह है कि वो तंगी में रहेगा, फिर अल्लाह ताला उस पर कुशादगी और आसानी फरमा देगा।
سورہ طٰہٰ، جس نے اس کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ رات کی نماز کو دوستے رکھے گا اور نیک کام کرے گا اور دینداروں کے ساتھ رہنا پسند کرے گا۔ سورہ انبیاء، جس نے اس کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے متعلق لوگوں میں نیک گمانی رہے گی۔ سورہ حج، جس نے اس کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے حج اور عمرہ کی توفیق ہوگی، اور اگر بیمار ہے تو مر جائے گا۔ سورہ مومنون، جس نے اس کو خواب میں پڑھا اس کے دل میں رات میں زیادہ دیر تک عبادت میں کھڑے رہنے کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی کرنے کی محبت ہوگی، اور ایک ایسے مرض کا خواب ہے جو بڑا خطرناک ہے۔ سورہ نور، جس نے اس کی خواب میں تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہوئے اور اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے گا اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھے گا، اور دنیا میں اس کو کوئی مرض لاحق ہوگا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنے والا، یہ کام کرتے ہوئے اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے گا اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھے گا، اور دنیا میں اس کو کوئی مرض لاحق ہوگا۔ سورہ فرقان، جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حق کو پسند کرے گا اور باطل اس کو ناگوار ہوگا۔ سورہ شعراء، جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو رزق حاصل کرنے میں دقت ہوگی اور کوئی چیز بغیر مصیبت کے نہ پائے گا، اور سفر کو دوست رکھے گا اور فائدہ کم اٹھائے گا۔ سورہ نمل، جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حق کو پسند کرے گا اور باطل کو برا سمجھے گا اور اپنی قوم کا سردار ہوگا اور علم اور سرداری پائے گا۔ سورہ قصص، جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی زمین کے ذریعے مصیبت میں مبتلا کرے گا، خواہ وہ جنگل میں ہو یا شہر میں یا گھر میں یا قبلہ یعنی مسجد میں جس میں وہ نماز پڑھتا ہے وہاں۔ سورہ عنکبوت، جس نے خواب میں اس کو پڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے کہ اس کو تنہائی کی مصیبت میں مبتلا نہ کرے گا۔ سورہ روم، جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے دل میں نفاق ہے، اور یہ خواب دیکھنے والا اگر بادشاہ ہے تو عالم ہو جائے گا، اور اگر قاضی یا تاجر ہے تو بہت سے فوائد حاصل کرے گا۔ سورہ لقمان، جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کتابت اور حکمت حاصل کرے گا۔ سورہ سجدہ، جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ عقید توحید میں قوی ہوگا اور یقین درست ہوگا۔ سورہ احزاب، جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کی تعریف کرنے والا ہوگا، اس کی عمر زیادہ ہوگی اور دوستوں کے ساتھ مکر زیادہ کرے گا۔ سورہ سبا، جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بڑا بہادر ہوگا، ہتھیار اٹھانے سے محبت ہوگی۔ سورہ فاطر، جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کو دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے ایک دوست ہوگا۔ سورہ یاسین، جس نے اس کو خواب میں پڑھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا دین ٹھیک رہے گا۔ سورہ صافات، جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو حلال ذریعے سے رزق ملے گا اور اس کو 2 لڑکے پیدا ہوں گے۔ سورہ سواد، جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بڑا غیرت والا ہوگا، عورتوں سے اس کو محبت زیادہ ہوگی اور ان کے ساتھ چلنے کو پسند کرے گا۔ سورہ زمر، جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ اس سورہ کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی عمر اس قدر طویل ہوگی کہ وہ اپنے پوتے کو دیکھے گا، اور یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایسا سفر کرے گا کہ اپنے وطن کو نہ لوٹے گا۔ سورہ غافر المومن، جس نے خواب میں اس سورہ کی تلاوت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کا یقین صحیح و سلامت ہوگا۔ سورہ فصلت یعنی حامیم سجدہ، جو شخص اس کو خواب میں پڑھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا ایک ایسی قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا جو بحکم الہی شریعت کے احکام پر عمل کریں گے۔ سورہ شورا، جو شخص اس کو خواب میں پڑھے تو اس کا پڑھنے والا علم و عمل سے فائدہ اٹھائے گا۔ سورہ زخرف، جو شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے رزق میں سختی پیش آئے اور آخری عمر میں اس کا حال تنگ ہو اور اس کے حظ دنیاوی میں کمی آ جائے۔
سورہ دخان، جو شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ظالموں کے ظلم اور عذاب قبر و عذاب جہنم اور ضعف یقین سے محفوظ رہے گا۔ سورہ جاسیہ، جو شخص اس کو خواب میں پڑھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ زاہدوں میں سے ہوگا۔ سورہ احقاف، جو شخص اس کی خواب میں تلاوت کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہوگا، لیکن آخری عمر میں اس کو اچھی توبہ نصیب ہوگی۔ سورہ قتال یعنی سورہ محمد، جو شخص اس کو خواب میں پڑھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے پاس فرشتہ اچھی صورت میں آئے گا۔ سورہ فتح، جو شخص اس کو خواب میں پڑھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھے گا۔ سورہ حجرات، جو شخص اس کو خواب میں اس کی تلاوت کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا اللہ کے بندوں کے دلوں میں صلح و آشتی پیدا کرے گا۔ سورہ قاف، جو شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا علم اچھا ہوگا اور اس کے شہر والے اس کے محتاج رہیں گے، اور اس کی عمر کا آخری حصہ اول سے بہتر رہے گا اور نہایت قوی ہوگا۔ سورہ زاریات، جو شخص اس کو خواب میں پڑھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا زمین کی نباتات میں جس قدر چاہے حاصل کرے گا اور ہر مذہب کی طرف وہ مائل رہے گا۔ سورہ طور، جو شخص اس کو خواب میں پڑھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے سبب سے اللہ عز و جل راضی رہے گا۔ سورہ نجم، جو شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے تو اس کی اولاد بہت ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں مریں گے، اور وہ شخص صاحب علم و تقوی ہوگا۔ سورہ قمر، جو شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس پر جادو کیا جاوے گا اور وہ اس سے نجات پائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ سورہ رحمان، جس شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ سورہ رحمان پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دنیا میں نعمت اور آخرت میں رحمت پائے گا۔ سورہ واقعہ، جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ سورہ پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ نیکیوں اور اطاعتوں کی طرف سبقت کرنے والا ہوگا۔ سورہ حدید، جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ یہ سورہ پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اچھے عصر کا ہوگا اور دین میں صحیح ہوگا۔ سورہ مجادلہ، جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ سورہ تلاوت کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اہل باطل سے جھگڑنے والا اور ان کو دبانے والا ہوگا۔ سورہ حشر، جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ سورہ پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کا حشر ایسی حالت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اس کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔ سورہ ممتحنہ، خواب میں اس کے پڑھنے والے کو مصیبت پہنچے گی اور اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ سورہ صف، خواب میں اس کو پڑھنے والا شہید مرے گا۔ سورہ جمعہ، جس نے خواب میں اس کو پڑھا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی بھلائی جمع کرے گا۔ سورہ منافقون، خواب میں اس کا پڑھنے والا نفاق سے بری رہے گا۔ سورہ تغابن، جس نے خواب میں اس کو پڑھا وہ ہدایت اور ایمان پر مرے گا۔ سورہ طلاق، جو شخص خواب میں اس کو پڑھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان اس قدر جھگڑا ہو جائے گا کہ نوبت جدائی تک پہنچ جائے گی، مگر مرد مہر ادا کرے گا۔ سورہ تحریم، خواب میں اس کا پڑھنے والا محرمات کا ارتکاب سے محفوظ رہے گا۔ سورہ ملک، اس کو خواب میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے گا اور اس کی املاک و خیرات زیادہ ہوگی۔ سورہ نون، جو اس کو خواب میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عنایت اور کامیابی اور قضاء حاصل ہوگی۔ سورہ حاقہ، جو شخص اس کو خواب میں پڑھے اس کو مار کاٹ کا خوف ہوگا اور وہ حق پر رہے گا۔ سورہ معارج، اس کو خواب میں پڑھنے والا امن سے اور تائید کے ساتھ فتح مند رہے گا۔ سورہ نوح، اس کو خواب میں پڑھنے والا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والوں میں سے ہوگا، یعنی حق بات کی دعوت دے گا اور برائیوں سے روکے گا اور دشمنوں پر مظفر و منصور رہے گا۔ سورہ جن، اس کو خواب میں پڑھنے والا جنات سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل، جس نے اس کو خواب میں پڑھا تو اس کی تعبیر اچھی ہوگی اور وہ صابر رہے گا، صبر کرنے والا۔ سورہ مدثر، جس نے اس کو خواب میں پڑھا وہ رزق کی تنگی میں رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے اس تنگی کو دور فرما دے گا۔ سورہ قیامت، اس کو خواب میں پڑھنے والا قسم سے ہمیشہ بچتا رہے گا اور کبھی قسم نہ کھائے گا۔ سورہ انسان یا دہر، جس نے اس کو خواب میں پڑھا اس کو سخاوت کی توفیق عطا ہوگی اور شکر کرنے کی نعمت اس کو ملے گی۔ سورہ مرسلات، اس کو خواب میں پڑھنے والے کے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے گا اور اس کے دشمن کو گونگا بنا دے گا۔ سورہ نبا، اس کو خواب میں پڑھنے والے کے دل سے جملہ رنج و غم نکل جائیں گے
اور اس کی شان بڑھ جائے گی اور اس کا ذکر جمیل بلند ہوگا۔ سورہ نازیات، اس سورہ کو خواب میں پڑھنے والے کے دل سے بھی جملہ رنج و غم نکل جائیں گے۔ سورہ عبس، اس کو خواب میں پڑھنے والا صدقات زیادہ دے گا اور زکوٰۃ نکالے گا۔ سورہ تکویر، اس کو خواب میں پڑھنے والے کے سفر مشرق کی جانب زیادہ ہوں گے اور سفر کامیاب رہے گا۔ سورہ انفطار، اس کو خواب میں پڑھنے والے کو سلاطین کا قرب حاصل ہوگا اور وہ اس کی عزت کریں گے۔ سورہ تطفیف، اس کو خواب میں پڑھنے والے کو وفا اور عدل نصیب ہوگا۔ سورہ انشقاق، اس کو خواب میں پڑھنے والے کی اولاد اور نسل زیادہ ہوگی۔ سورہ بروج، اس کو خواب میں پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ فکروں سے نجات دے گا اور ہر قسم کے علوم سے نوازے گا۔ سورہ طارق، اس کو جو شخص سے خواب میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو ذکر و تسبیح کی کثرت الہام فرمائے گا۔ سورہ اعلیٰ، جو شخص سے اس کو خواب میں پڑھے اس کے لیے اس کے کام آسان ہوں گے۔ سورہ غاشیہ، جو شخص سے اس کو خواب میں پڑھے گا اس کا مرتبہ بلند ہوگا اور اس کا علم پھیلے گا۔ سورہ فجر، جو اس کو خواب میں پڑھے اس کو ہیبت و رقت و رونق کا لباس ملے گا۔ سورہ بلد، جو اس کو خواب میں پڑھے اس کو کھانا کھلانے اور یتیموں کی خاطرداری کرنے کی توفیق ملے گی اور ضعیفوں پر رحم کرنے کا خیال ہوگا۔ سورہ شمس، جس نے اس کو خواب میں پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو عمدہ سمجھ اور زیر کی تمام امور میں عطا فرمائے گا۔ سورہ لیل، جس نے اس کو خواب میں پڑھا اس کی عزت کا پردہ چاک ہونے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ ضحیٰ، جو شخص اس کو خواب میں پڑھے وہ یتیموں اور مساکین کی عزت کرے گا۔ سورہ انشراح، جو شخص اس کو خواب میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو احکام اسلام کے سمجھنے کے لیے منشرح فرما دے گا اور اس کے سب معاملات آسان ہو جائیں گے۔ سورہ تین، جو اس کو خواب میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو جلد پورا فرمائے گا۔ سورہ علق، جس نے اس کو خواب میں پڑھا اس کی عمر طویل ہوگی اور اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ سورہ قدر، جو شخص اس کو خواب میں پڑھے وہ بھلائی پائے گا اور اس کا حال اچھا رہے گا۔ سورہ بینہ، جو اس کو خواب میں پڑھے اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ایک نیک قوم کو ہدایت دے گا۔ سورہ زلزال، جس نے اس کو خواب میں پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کافروں کے قدم ہلا دے گا۔ سورہ عادیات، جو شخص اس کو خواب میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اچھے گھوڑے عطا فرمائے گا جس سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ سورہ قاریہ، جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی اس کو اللہ تعالیٰ عبادت و تقوی کی عزت کرے گا۔ سورہ مقابر یا تکاثر، جو شخص سے خواب میں اس کی تلاوت کرے گا وہ مال کو جمع کرنا چھوڑ دے گا اور زاہد ہو جائے گا۔ سورہ عصر، جو شخص سے خواب میں اس کی تلاوت کرے اس کو صبر کی توفیق ہوگی اور حق پر اس کی اعانت ہوگی۔ سورہ حمزہ، جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی وہ مال کو جمع کرے گا اور نیک کاموں میں خرچ کرے گا۔ سورہ فیل، جو شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے گا اس کے دشمنوں پر اس کی مدد ہوگی اور اس کے ہاتھ پر اسلامی فتوحات بہت ہوں گے۔ سورہ قریش، جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی وہ مساکین کو کھانا کھلائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں ملا دے گا۔ سورہ معون، جو شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے گا وہ اپنے مخالفین و اعداء پر کامیابی حاصل کرے گا۔ سورہ کوثر، جو شخص اس کو خواب میں پڑھے گا دارین میں اس کا خیر بہت ہوگا۔ سورہ کافرون، جو شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے گا اس کو کافروں سے جہاد کی توفیق ہوگی۔ سورہ نصر، جو شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دشمنوں پر مدد دے گا اور اس سورہ کے پڑھنے والے کی جلد وفات کی دلیل ہے کیونکہ یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہوئی تھی، یعنی اس کے نزول کے بعد ہی آپ کی وفات ہوئی تھی۔ اور ایک شخص نے ابن سیرین رحم اللہ سے عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے گویا میں سورہ نصر پڑھ رہا ہوں، تو امام نے ابن سیرین نے اس سے فرمایا کہ تجھ کو وصیت کرنی چاہیے کہ تیری موت قریب آ گئی ہے۔ اس نے عرض کیا یہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ آخری سورہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ سورہ لہب، جو شخص اس کو خواب میں پڑھے وہ اپنا مقصود پالے گا اور اس کا ذکر بلند رہے گا اور اس کی توحید قوی ہوگی اور اس کے عیال کم ہوں گے اور اس کی زندگی خوب گزرے گی۔
سورہ اخلاص، جو شخص اس کو خواب میں پڑھے اس کو توبہ کی توفیق ہوگی اور اس کا کوئی بچہ زندہ نہ رہے گا، کیونکہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اور بعض علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ اخلاص کو خواب میں تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہے، اور پڑھنے والے کے لڑکے کو اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک کہ وہ اپنے کل اہل خاندان کو دفن نہ کرتے، اور وہ اکیلا مرے گا۔ سورہ فلق، جس نے اس سورہ کو خواب میں پڑھا وہ برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ سورہ ناس، جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی وہ بلیات سے یعنی بلاؤں سے محفوظ رہے گا اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ اور اب وہ تمام باتیں آخری ہو گئیں جو آپ کے سامنے خوابوں کی تعبیر کی شکل میں رکھی گئی، اور یہ خوابوں کی تعبیر کا آخری ویڈیو آپ تک پہنچ گیا۔